وبركاته. إن الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومرشدنا وهادينا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا وحبيبنا ومكرمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والتسليم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقيل من أبى يا رسول الله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. معزز حضرات علماء اعظام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، یہ حضرت مولانا مفتی محمد شوقین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مدرسے کا سالانہ اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، اور اس میں آپ بہت وقت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سی ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، بلکہ کثیر تعداد میں یہاں ہماری اسلامی مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں. بہت کچھ آپ نے معلمات کی زبانی باہر سے کچھ ہماری مہمانان اعظام تشریف لائے ہیں. آپ نے ان کی زبانی بہت سی قیمتی نصیحتیں سنی. یہ حقیر بھی آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہے. وقت تو چونکہ بہت محدود ہے اور مغرب کا وقت قریب ہے، اور یہ وقت بہت بابرکت ہوتا ہے. گویا کہ
جو अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते होते हैं, तो इस वक्त में दिन के जो फरिश्ते हैं वो वापस आसमान की तरफ जा रहे होते हैं, और जिनकी ड्यूटियां रात में फरिश्ते की अल्लाह अज़्ज़ा व जल लगाते हैं, वो फरिश्ते अपनी ड्यूटी पर दुनिया की तरफ आ रहे होते हैं, ज़मीन की तरफ आ रहे होते हैं। तो इस माना कर ये फरिश्तों के इज्तिमा का वक्त है, और ये वक्त बहुत बाबरकत है। आपने जहाँ इतने वक्त से यहाँ बैठ कर के बहुत कुछ सुना, मुझे भी आपकी खिदमत में दो चार बातें रखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खामोशी के साथ में मेरी इस हकीर गुजारिश को समाअत करेंगे। देखिए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें ये ज़िंदगी अता फरमाई है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बड़ी बेशकीमती नेमत है। इस जिंदगी को अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ से अमानत समझा जाए, और हमारे जहन में ये बात मुस्तहदर रहनी चाहिए कि जो शब रोज़ की ज़िंदगी, लैल व नहार की ज़िंदगी हम यहाँ गुजार रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमसे इस ज़िंदगी के बारे में सवाल करेंगे, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमसे इस ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे। मैं बात वो रख रहा हूँ जो हमारी माओ बहनों के भी काम आ सकती है, और हम सब हजरात की भी काम आ सकती है। और यकीनन आक़ाए नामदार ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो नसीहतें होती हैं, वो हमारी जिंदगी की काया पलटने के लिए काफ़ी रहती हैं। शर्त है कि हम तवज्जो के साथ सुने और हम अमल की नीयत से सुने। अगर आपने इस जलसे में आकर और यहाँ कुछ लेकर न गए, आपने कोई कीमती बात अपने पल्ले से बांध कर न लेकर गए, तो फिर मेरी माओ बहनों, आप भी अच्छी तरह से सुन लें, सुबह से शाम तक आपका ये बैठना फजूल है और किसी काम का नहीं है। आप यहाँ आई हैं, अपना वक्त निकाल के हमारे हजरात तशरीफ लाए हैं, तो यकीनन हमें इस तरह के प्रोग्रामों से कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। ये अकाबिर उलमा जो तशरीफ लाते हैं, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़बान से बहुत कुछ बातें कहलवाता है जो हमारी जिंदगी की कामयाबी और कामरानी की जमानत होती है। इसलिए आप तवज्जो के साथ में मेरी बात को सुने। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो जिंदगी अता करी, ये हमारे पास अमानत। अल्लाह तबारक व तआला इस जिंदगी के बारे में सवाल करेंगे, और अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे हमारी जिंदगी के बारे में कि आपको जिंदगी अता करी थी, आपने उस जिंदगी को कहाँ गवाया है। चुनांचे इसके ताल्लुक से आक़ाए नामदार ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ला तज़ूलु क़दम इब्नि आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन खम्सिन। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लतु वस्सलाम ने फरमाया कि बरोज़े महशर जिस वक्त हर इंसान को अपने नफ्स की पड़ी होगी और हर एक अपने बारे में सोच रहा होगा, वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा, और वहां इंसान के आमाल का सिलसिला उससे मुनक़ते हो चुका होगा। हर किसी के जहन में ये बात आएगी कि आखिर हमारी कोई फरियाद कर सके, हमारी कोई सिफारिश कर सके, सिवाय ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई हस्ती ऐसी नहीं होगी जो किसी के बारे में सिफारिश कर सकती है। इसलिए उस मंजर को अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वो दिन इतना हवलनाक दिन होगा कि एक माँ अपने बेटे से दूर चली जाएगी, बेटा और बेटी अपनी माँ को देखकर दूर भागेंगे। एक शौहर और बीवी का जो अजीब रिश्ता मोहब्बत का होता है, उस रिश्ते में भी इतनी दरार आ चुकी होगी कि बीवी शौहर की तरफ उठाकर देखना पसंद नहीं करेगी, शौहर अपनी बीवी की जानिब आंख उठाकर देखना अच्छा नहीं समझेगा, और बस हर कोई अपने पसीने में डूबा हुआ होगा। हर कोई चाह रहा होगा कि हमारी जिंदगी बच जाए और कैसे हमारी यहाँ का फैसला
اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دے۔ اس کی حوالناکیوں کو جب آپ سمجھیں، بیٹھو بھی آپ، جانے کی فضا نہ بناؤ، بس پروگرام ختم ہونے والا ہے۔ مجھے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہے، اب ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سن لیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے ہماری زندگی کے بارے میں، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ایسی گزارنا چاہیے تاکہ بروز محشر ہم اللہ کے حضور پہنچ کر جوابات دے سکیں۔ آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے نا، ان عمرہ فی مفنا، کہ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ زندگی کو کہاں گوایا ہے۔ اب یہ زندگی ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا، تمہارا پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے سارے انسانوں کو، جنات کو جو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم یہاں رہ کر کے اگر اپنی زندگی کو بغیر عبادت کے گزاریں اور فضول باتوں میں اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو یاد رکھنا پھر اللہ کے حضور ہم کیسے جوابات دے پائیں گے۔ اس صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک موقع پر آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو آقا علیہ السلام سے فرمایا، ان صحابی رسول نے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا سبق بتلا دیجئے جو میری زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور میری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ میں ایسی بات آپ سے چاہتا ہوں کہ جس بات پر عمل کروں تو اس بات پر عمل کرنے کی بنیاد پر میری زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور میں آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ بن عامر آپ ایسی بات چاہتے ہو جس بات پر عمل کرو تو کامیاب ہو جاؤ، تو سنو پیارے آقا علیہ السلام نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 باتوں کی تاکید کی اور 3 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ بس مجھے وہ 3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہے، چاہے ہماری یہاں اسلامی مائیں بہنیں ہیں یا ہمارے مرد حضرات ہیں، نوجوان ساتھی ہیں، یہ ہم سب کے لیے کارآمد ہے، سب کے لیے نفع بخش ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عقبہ بن عامر اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامران ہونا چاہتے ہیں تو پہلی نصیحت احفظ لسانک، اپنی زبان کو قابو رکھنا، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا۔ اگر آپ کی زبان محفوظ رہی، آپ کی زبان پر کنٹرول ہو گیا تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ آپ ذرا اس کے گہرائی اور گہرائی میں جائیے، یہ زبان ایک گوشت کا لوتھڑا چھوٹا سا ہے لیکن اس پر ہمارے دین کا دار و مدار رکھا ہے۔ اسی زبان سے انسان جب کلمے کا اقرار کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسی زبان سے جب انکار کر دیتا ہے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کے اور میرے سچے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا آپ کے اور میرے سچے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ کامل مومن کی پہچان یہ ہے جو سچا اور پکا مسلمان ہوگا، اس کی سب سے بڑی پہچان یہ کہ جب زبان کھولے گا تو اچھائی کے لیے زبان کھولے گا، جب زبان سے کوئی بات کہے گا تو خیر کی بات کہے گا، زبان سے ہمیشہ بھلائی کی بات کہے گا، ورنہ وہ پکا سچا مومن خاموش رہنے کو پسند کرتا ہے۔ آج معاشرے کا جائزہ لیجئے اور سماج کو دیکھیے، آپس میں خاندانوں میں لڑائی جھگڑے، بھائی بھائی میں انتشار اور آپس میں میاں بیوی میں انتشار، آپس میں گھرانوں میں اختلافات، یہ صرف زبان کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اگر ہماری زبان محفوظ نہ رہی، زبان پر کنٹرول نہ رہا تو یاد رکھنا سماج میں تباہی آ جاتی ہے، گھروں میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب زبان سے اچھا بولتے ہیں اور زبان
زبان سے خیر کی بات بولتے ہیں، زبان سے ہمیشہ آدمی سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً سماج میں اچھائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور معاشرہ سنور جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہماری زبان یہ چھوٹی سی ہے لیکن اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت بڑی ہے۔ اگر زبان ہماری محفوظ رہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں گھر دلانے کا وعدہ میرا ہے۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں زبان پر کنٹرول رکھنا، زبان کو محفوظ رکھنا، آپ کو جنت کے وسط میں آپ کو مکان دلاؤں گا۔ بالخصوص ہماری ماؤں بہنوں میں، عورتوں میں، مستورات میں زبان کا بڑا بگاڑ ہے۔ غیبت بالکل عام ہو چکی ہے، چغلی بالکل عام ہو چکی ہے، گھروں میں آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی چغلیاں ہوتی ہیں، جس طرح مرد حضرات ہمارے آپس میں چوراہوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ ابھی نماز پڑھی، اللہ کے گھر میں نماز پڑھ کر آئے، سجدہ کیا اور اللہ کو منانے میں لگے ہیں، لیکن جو ہی مسجد سے باہر آئے دروازے سے نکلتے ہیں دوسرے کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی امام کی برائی شروع کر دیتا ہے، کوئی کسی دوسرے کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے اشکالات کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا اگر ہماری زبان محفوظ نہ رہی تو عبادتیں کام نہیں آ سکتی ہیں۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر میں اور ہمارے آس پاس محلے میں دو عورتیں رہتی ہیں، اس میں ایک عورت تو ایسی ہے یا رسول اللہ راتوں کو تہجد پڑھتی ہے اور صدقہ بھی دیتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، چاشت اور اشراق کی نمازیں بھی پڑھتی ہے، تسبیحات بھی پڑھتی رہتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، یا رسول اللہ راتوں کو عبادت کرنا مصلی بچھا کر اور تہجد پڑھنا اس کا کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ ایک عورت تو یہ ہے کہ جس کا کام ہمیشہ عبادت کرنا ہے، راتوں کو تہجد پڑھنا، چاشت اور اشراق اور قرآن کی تلاوت پڑھنا، یہ سب کچھ اس کا کام ہے، لیکن اللہ کے نبی اس کی زبان بڑی گندی ہے، زبان سے اپنی بہن کو تکلیف پہنچاتی ہے، زبان سے دوسرے کی برائی کرتی ہے اور زبان سے غیبت کرتی ہے۔ تو پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی رسول سے پوچھا بتاؤ دوسری عورت کا حال ذکر کرو، تو صحابی عرض کرنے لگے یا نبی اللہ ایک عورت وہ ہے جو تہجد نہیں پڑھتی، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، چاشت اور اشراق کی نماز نہیں پڑھتی، لیکن یا نبی اللہ فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے، فجر ادا کر لی، ظہر ادا کر لی، عصر اور مغرب عشاء پڑھ لی، اس نے صرف فرائض پر اکتفا کیا، فرض نماز پڑھ لیتی ہے، لیکن یا نبی اللہ وہ ایسی ہے کہ اس کی زبان بڑی اچھی ہے، زبان اس کی بڑی میٹھی ہے، زبان سے کسی کو برا نہیں کہتی اور زبان سے غیبت نہیں کرتی، زبان سے کسی کو برا بلا نہیں کہا جاتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسی عورت جس کی زبان اچھی ہے یہ جنتی ہے، اور وہ عورت جو تہجد اور عبادت کرنے والی ہے وہ عورت جہنمی ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا نبی اللہ ایسے کیوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس لیے ہے کہ وہ عبادت تو کرتی ہے لیکن اس کی زبان کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، زبان محفوظ نہیں ہے، اس بنیاد پر اس کی عبادتیں بیکار اور ضائع چلی جائیں گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ رہا ہوں جب ہم کہیں بیٹھے تو اپنی زبان کو غیبت سے بچا کر رکھیں، زبان کو چغلی سے بچا کر رکھیں، زبان سے کسی کے بارے میں برا بھلا نہ کہیں، تہمت نہ لگائیں، کسی کو غلط نہ کہیں۔ آپ معاشرے میں اور سماج میں اور آپس میں عورتوں میں اللہ کی مقبول اور محبوبہ بیوی محبوبہ بندی بن سکتی ہیں اگر آپ نے زبان کی حفاظت کر لی تو یقیناً ہماری زندگیوں میں نوافل کم ہو جائیں لیکن فرض ضرور ادا ہونے چاہیے تو اللہ کی مقبول بندی بن سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عقبہ بن عامر اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی
زندگی کو نکھارنا چاہتے ہیں، قبر کی منزل آسان کرانا چاہتے ہیں اور آخرت کو اپنی سنوارنا چاہتے ہیں، تو فرمایا عقبہ بن عامر پہلی نصیحت یہ ہے احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عقبہ بن عامر دوسری نصیحت یہ ہے وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، آپ کا گھر آپ کے لیے کافی ہو جانا چاہیے، آپ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ دیکھو اللہ کے نبی کی کتنی قیمتی نصیحت ہے جو ہمیں سمجھنی بھی چاہیے اور عمل کی نیت سے سننی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی نصیحت تو یہ کہ زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے، اور فرمایا دوسری نصیحت یہ کہ گھر سے بلا ضرورت نہیں نکلنا چاہیے۔ آج بالخصوص ہماری مائیں بہنیں جو گھروں سے بلا ضرورت نکل کر بازاروں کی زینت بنتی ہیں اور گلیوں کی زینت بن جاتی ہیں، یہ بالکل اچھا نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ پردے میں رہیے اور حیا کا دامن کو تھامے رکھیے، اپنے گھر میں رہیے، یقینی طور پر بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور جب گھر سے باہر بلا ضرورت نکلا جاتا ہے تو مرد حضرات آپس میں چوکڑی لگا کر بیٹھتے ہیں، چوراہوں پر بیٹھتے ہیں تو غیبت بھی ہوتی ہے، چغلی بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی برائی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم گھر رہیں گے، گھر سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلیں گے تو گناہوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عقبہ بن عامر دوسری نصیحت یہ ہے وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، آپ کا گھر آپ کے لیے کافی ہو جانا چاہیے، ہمیں گھر سے بلا ضرورت نہیں نکلنا چاہیے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا عقبہ بن عامر تیسری نصیحت آپ کے لیے کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اگر گناہ ہو جائے اور کوئی گناہ کر بیٹھو تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے توبہ اور استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، اللہ سے معافی مانگنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں اور بے شمار گناہ ہوتے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم ہر روز اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کو منائیں تو ہمارے گناہ اللہ معاف فرما سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا عقبہ بن عامر یہ تین باتیں ہیں۔ پہلی بات احفظ لسانک، آپ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ دوسری بات وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، آپ کا گھر آپ کے لیے کافی ہو جانا چاہیے۔ اور فرمایا تیسری نصیحت وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، جب آپ سے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو۔ یہی ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی گویا کی نصیحت ہے۔ ہم عمل کریں گے اس نصیحت پر انشاءاللہ تو یقینی طور پر ہماری دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا مفتی محمد شوقین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اتنا خوبصورت نظام یہ اپنے اجلاس کا بنایا اور کتنی محنتیں اور کوششیں کریں اور ایک ایسی جگہ پر مدرسہ قائم کیا۔ اللہ کا فضل ہے اسی وقت سے یہاں علاقے میں محلے میں نورانیت نظر آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر ٹوپیاں نظر آتی ہے، کرتے پاجامے میں نظر آتے ہیں، سنتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان مدارس سے یہی سب کچھ سکھایا جا سکتا ہے، ایمان کو محفوظ کرایا جاتا ہے، عقیدے کی حفاظت کرائی جاتی ہے۔ اور اس گئے گزرے دور میں پرفتن دور میں جہاں ہمارا ایمان محفوظ نہیں، ہمارا عقیدہ محفوظ نہیں، آج مسلم دشمن طاقتیں ایسی بے شمار منصوبہ بندی کرے ہوئے ہیں کہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، ہمارے عقیدے کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اور یہی مدارس ہیں جن میں ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ معصوم بچیاں جن کے سروں پر حجاب نظر آتا ہے، جن کے سروں پر دوپٹے نظر آتے ہیں، ماشاءاللہ یہی رہ کر کے یہ تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ تعلیم چونکہ ہمارا زیور ہے، انسان کا زیور ہے، انہی مدارس میں رہ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے عقیدے کی حفاظت کرتی ہیں۔ آپ حضرت مفتی صاحب کا ساتھ دیجئے اور آپ اپنے بچوں کو مفتی صاحب کے مدرسے میں پہنچائیے، انشاءاللہ آپ کے بچے مثالی بنیں گے، نمونہ بنیں گے۔ جب یہاں سے تعلیم حاصل کر کے وہ بچے آپ کے گھروں میں جائیں گے تو آپ کو سلام کریں گے، ماں باپ کے حقوق بتلائیں گے، ماں باپ کا ادب بتلائیں گے،
بڑوں کا ادب بتلائیں گے، پھر آپ کے ایمان کی حفاظت کی باتیں کریں گے، آپ کے عقیدے کی حفاظت کی باتیں کریں گے کہ ایک طرح سے مدرسوں کا تعاون ہوتا ہے، بچوں کو مدرسے میں بھیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مالی تعاون بھی ہوتا ہے، کیونکہ مفتی صاحب کے یہاں ماشاءاللہ باہر کے بھی طلبہ رہتے ہیں، اللہ کا فضل ہے جن کے لیے انتظامات مفتی صاحب کے مدرسے میں آپ لوگوں کی محبتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، آپ کے تعاون سے ہوتا ہے، اور ایک بڑا طبقہ ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب کے جو یہاں رشتہ دار موجود ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، ہمارے مرد حضرات بھی ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ انہوں نے تعاون کر دیا ہوگا مفتی صاحب کے مدرسے کا۔ اگر کوئی فی الوقت تعاون کرنا چاہتا ہے تو تعاون کر دیجئے، وقت چونکہ کم ہے، اور ہمارے علاقے کے بڑے بزرگ عالم دین مولانا مفتی خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں، جو اپنی مستجاب دعا پر اس پروگرام کا اختتام فرمائیں گے۔ میں آپ سے بس یہی درخواست کروں گا، آپ مدرسے کا بھرپور تعاون کیجئے، اور جب بھی آپ کو موقع ہو اسی وقت میں محلے کے، پڑوس کے اور اپنے رشتہ دار سب خیال رکھیں اور مفتی صاحب کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ایک دن یہ مدرسہ بڑے اونچی وہ پر پہنچے گا، اور انشاءاللہ العزیز یہاں سے تعلیم کا میدان بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔